औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। आज हम जो है जी 42 से पढ़ेंगे सूरह नाम। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब व आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। पर जब हमारी तरफ से इन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमें उन्हें पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वह हर खैर से मायूस थे। इस तरह इन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। अब यहाँ पर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही को बता रहे हैं कि तुमसे पहले हमने कौमों की तरफ रसूल भेजे। तो हम जब पढ़ चुके हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों नबी और रसूल अल्लाह ताला ने भेजे, ठीक है ना? और फिर ज़ाहिर है हमने उन कौमों का अहवाल अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, अब आगे इंशाअल्लाह जब सूरतें आएँगी तो उनके अहवाल भी बहुत डिटेल में आएँगे। तो उनको जो है अल्लाह ताला ने जो है एक वक़्त दिया, एक टाइम दिया। नूह अलैहिस्सलाम का हम टाइम देखते हैं कि तकरीबन 950 साल उनका टाइम था, और इसी तरह किसी भी नबी, किसी का 100, किसी का 150, किसी का 200, वो डिपेंड करता है कि वो टाइम कौन-सा था ना, और उनको क्या उम्र दी गई। तो अल्लाह ताला ने उनको, जब उन्होंने बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने जो उनको मसाइब भी दिए, उनको आलाम भी दिए, उनको जो मुश्किलात भी जो है उनको जो है मुब्तला किया। तो फिर ताकि अल्लाह ताला का जो मकसद है आलाम में मुब्तला करना या कोई तकलीफ देना, कोई परेशानी देना, ताकि आजिज़ी पे उतर आए, ताकि वो अल्लाह को मान ले, ताकि जो कुछ वो गलती या वो जो भी कोताही कर रहे हैं या फिर जिसमें वो अल्लाह ताला का इनकार कर रहे हैं उससे जो है वो पलट आए, ठीक है ना? अब इसमें 3 मामलात होते हैं। जब इंसान, अल्लाह ताला किसी भी इंसान के ऊपर कोई तकलीफ डालता है तो 3 तरह के रवैये होते हैं ना, कि कुछ लोग तकलीफ के बाद जो है पलट आते हैं। यानी ऐसे पलटते हैं, ऐसी तौबा करते हैं कि ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक है ना? टोटली चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, और दूसरा रवैया क्या है, कुछ पलट कर दोबारा चले जाते हैं। यानी तौबा की और तौबा करने के बाद जो है फिर जो है शैतान ने गलबा पा लिया, नफ्स जो है वो राज़ी नहीं हुआ, दोबारा इंसान जो है पलट के अपने उसी मामले के अंदर वापस आ गया। और तीसरा रवैया क्या है कि कुछ लोग जो है पलटते ही नहीं है, कुछ लोग जो है तौबा करने की उनको आदत ही नहीं होती। जैसे हम काबिल का हमने किस्सा पढ़ा, तो उसको तौबा की तौफीक नहीं मिली। वो पछताता रहा, अज़ियत का शिकार भी रहा, सब कुछ भी, लेकिन कहा जाता है कि उसने तौबा नहीं की। ज़ाहिर तौबा करता तो माफ़ी भी मिल सकती थी। तो उसके बारे में ये आता है कि उसको गम ही लग गया, मतलब हुज़्न लग गया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। इसी तरह ये 3 रवैये जो हैं वो इंसान के तकलीफ के बाद इंसान के अंदर आते हैं। तो अब ये है कि मुश्किलात जो है क्यों आती हैं इंसान के ऊपर? मुश्किलात जो है वो इंसान की तरबियत के लिए आती हैं। मुश्किल वक़्त में अल्लाह की तरफ दौड़े बंदा और अल्लाह को याद रखे। जैसे हम अपने अंबिया कराम का देखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। जब आप पर कोई भी मुसीबत आती थी, कोई भी परेशानी आती थी, मुसलमानों पर भी कोई परेशानी आती थी, जंग के मामलात होते थे, ठीक है ना? तो आप फ़ौरन जो है वो 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे, वज़ू करते थे और नमाज़ के लिए शुरू हो जाते थे। और इतनी देर-देर तक आप जो है सजदों में रहते थे और अल्लाह से गिरिया-ज़ारी करते थे, रो-रो के दुआएँ करते थे। और जंग बदर का तो हमें हाल पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज़्यादा अल्लाह ताला से, हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए सब कुछ बताया जा चुका था, ठीक है? उनको खुशखबरी एक तरह से दी जा चुकी थी, आप समझ लें। और उन्हें ये भी पता था कि कौन-सा सरदार जो है वो किस जगह पर कत्ल किया जाएगा, बदर में।
70 جو ہے مشرکین جن کے سردار جو تھے، مشرکین کے ساتھ ان کے سردار جو تھے وہ مارے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ زاری کیوں کی؟ کہ کہیں اللہ نے جو خوشخبری دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اللہ کو نہ یاد کی وجہ سے ہم سے یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوشخبری دی ہے وہ ہم سے چھن نہ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جب کسی خوشخبری یا نعمت ہمیں دیں تو ہمیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے زکریا علیہ السلام کا سنا تھا، تو انہوں نے کیا پڑھا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اولاد دے، اور ان کو جب خوشخبری ملی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا۔ تو جب کسی بھی نعمت کی خوشخبری ملے، کوئی بھی نعمت ملے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اس ڈر سے کہ نعمت کہیں چھن نہ جائے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری ناشکری کی وجہ سے، یا ہماری کوتاہی کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ گریہ زاری سجدے میں گرے رہے۔ اور اسی طرح ہم یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جن کے یعنی دعا اتنی مشہور ہوئی کہ پوری دنیا اس کو پڑھتی ہے، وہ سارے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے تو پاک ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا، صبح انی کنت میں ظالم ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں آپ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پیٹ کے اندر کتنے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس اندھیروں میں جو ہے انہوں نے دعا کی، اور وہ دعا جو تھی وہ عرش تک پہنچ گئی۔ فرشتوں نے کہا یہ کس بندے کی آواز آ رہی ہے دعا مانگنے کی، تو اللہ تک وہ آواز پہنچ گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر انہوں نے کس طرح یاد کیا اللہ تعالیٰ کو۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے، ان کی بیماری کیسی بیماری تھی کہ اتنی شدید ان کو بیماری تھی، اور اس پہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ تو ربی انی مسنی الضر انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں، یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ تورات وغیرہ میں تو اتنا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تو شکوے کی تصویر بن گئے، نعوذ باللہ۔ ایوب علیہ السلام کی انہوں نے یہ تصویر کھینچی ہے وہاں پر کہ وہ شکوے کی تصویر بن گئے، کہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ سے شکایتیں کرتے رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی کیا پکچر پیش کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ صابر بندہ ہمارا ایوب علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے کہ کتنی شدید ان کو تکلیف تھی، ان سے ان کی اولاد چھن گئی، مال جو ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مال دیا ہوتا سب ان کا چھن گیا، صرف ان کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے اللہ کا شکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ تمام یہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی مصائب و آلام میں مبتلا کیا، اور اسی طرح پیغمبروں کو بھی کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قومیں جو تھیں، جب ان پہ عذاب آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہ وہ پلٹ آئیں، لیکن وہ نہیں پلٹی، تبھی وہ تباہ کر دی گئی۔ دیکھیں انبیاؤں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں کیسے ثابت قدم رہ کے ان کے اوپر بھی اگر تکلیفیں آئیں تو انہوں نے کتنا ثابت قدمی سے ان تکالیف کا جو ہے وہ، اور سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ ہی آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، یا تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کو دونوں طرف سے سوچنا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کوئی خیر، پھر ہمیں نظر نہ آئے نا کوئی ایسی چیز کہ ہم سے کوئی، ہم بہت سوچے کہ نہیں ہم نے ایسی کوئی خطا تو نہیں کی، ہم سے کوئی اتنی بڑی بھول تو نہیں ہوئی، پھر یہ انسان سوچے کہ پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں طرح سے انسان کو سوچ کے اور اللہ ہی کے ساتھ عاجزی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں لانے کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں آنے کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یا ہم نے انبیاؤں کے معاملے پڑھے، اب ہم یہ قارون کا پڑھیں تو قارون کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ نہیں دیا ہوا تھا، اتنی زیادہ اس کی دولت تھی کہ بڑے بڑے آدمیوں کی طاقتور جماعت ہی اس کو اٹھا سکتی تھی، اس کجیوں کو، لیکن اس کا کیا عالم تھا کہ وہ فخر کرتا ہوا، اتراتا ہوا جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا جو ہے وہ گزرا تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں سب کے سامنے دھسا دیا کہ جو لوگ اس آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو، اس کی نافرمانی، اس کے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، لیکن اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ میں اتنا امیر ہوں، وہ فرعون کی قوم سے جا ملا، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، آپ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پھر اس کو زمین میں جو ہے دھسا دیا۔ پھر اسی طرح فرعون کا معاملہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ ایک کے بعد ایک عذاب آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اب اپنے رب سے دعا کرو کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے،
تو ہم جو ہے بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، اور اس کے بعد جب عذاب ٹل جاتا وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکا، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو کیا دھوکا دیں گے، وہ تو خود اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں بیسیکلی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے دیتا ہے کہ شاید، اور کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال کے بندے کو نکالتا ہے۔ فتنہ، فتنے کا وقت لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ یوز کیا ہے کہ شاید بندہ جو ہے ہماری طرف پلٹ آئے۔ تو وہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کا بلیف نہیں ہوتا، تو کیا کرتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے بس مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے، شیطان کہتا تھا بھائی تو کچھ دنوں کی بات ہے، پھر صحیح ہو جائیں گے یہ معاملات، اور فرعون یہی کرتا رہا، کچھ دنوں کی بات ہے تو صحیح ہو جائیں گی چیزیں، اور شیطان ان کے اعمال جو ہے ان کو خوبصورت بنا بنا کر جو ہے وہ پیش کرتا تھا۔ تو جو ہے دل جو سخت ہو گیا، تو کس لیے کہ شیطان نے ان کے برے کام جو ہے وہ خوشنما بنا دیے، اور اس نفس نے بھی جو ہے اس کو آسان کر کے دکھایا ان تمام اعمال کو وہ جو غلط کام وہ کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، مگر ان کے دل تو اور سخت ہوگا، شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور مکہ کے لوگوں پہ بھی قحط بھی آیا، زبردست قسم کا قحط آیا تھا، اور ایسا قحط تھا کہ کہا جاتا ہے کہ چمڑے کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں، یعنی وہ ان پر قحط آیا تھا۔ دیکھو اس کے باوجود کیا ہوا، کوئی اپنی اسی پہ اپنی جب وہ ہو گئی بارش ہو گئی اور جو قحط کی کنڈیشن ختم ہو گئی، وہ پھر اپنے اس حرکتوں پہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی ان کو پاس نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر طرح پھر اللہ دوسری طرح سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے ان کو، پھر خوشحالی کے دروازے ان پہ کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اس کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر اچانک سے پھر عذاب آتا ہے پھر ان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کہ تم اس سے بے فکر نہ رہو کہ تم یہ عذاب جو ہے چاہے دن کے وقت کسی وقت آ جائے، تم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہو، یا رات کی کسی پہر جو ہے عذاب آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب اس طرح آتا ہے۔ پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، ملک پہ فساد کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، جو بھی مطلب ہم نے پڑھا نا، جان مان عزت کی آبرو کا خیال نہیں کرتے۔ جب خوشحالی آتی ہے کہیں پہ بھی ہم یہ دیکھیں گے، تو ہمیں بھی اب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر انسان جو ہے بہت زیادہ خوشحالی میں مبتلا ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بار بار کہ اللہ تعالیٰ خیر ہو، سب کوئی مطلب ہمارے اوپر اپنی اپنی رحمت جاری رکھ، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی کوئی، کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ خوشحالی بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت جو ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے جو ہے ان کے اوپر کھول دیے، خوب مزے کیے انہوں نے۔ ابھی میں نے اس دن آپ کو بستی کا بھی ذکر بتایا تھا کہ بستی کل ہی بتایا شاید کہ اس کہ بستی کو وافر مقدار میں جو ہے رزق اللہ تعالیٰ دے رہا تھا اس بستی کو، یعنی جس بستی یعنی جس جگہ کی ہم تصور کر سکتے ہیں نا کہ بہت خوبصورت جگہ ہو، تو وہ اس طرح کی بستی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک جو یہ ملک ہے جس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ اتنی خوشحالی ہے کہ لوگوں کو رونا ہی نہیں آتا وہاں پہ۔ تو وہاں ایسی لائبریری بنا دی گئی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ان کو جو ایسی سٹوری سناتے ہیں جس سے وہ روئیں، ایسی ایک لائبریری بنی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو اور تاکہ روئیں اور پھر ان کا غم مطلب ان کو رونا آئے تو ان کے اندر کی جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں ان کے وہ بنے جو ہارمونز ہیں، اور پھر وہ جو ہے ان کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو، اسی کا غم کا سننے کے جو غم ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو خوشحالی ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کے پاس غم پھٹکے ہی نہیں، وہ انسان کو دوسری طرح سے اس میں ڈال دیتا ہے، انسان کو پریشانی میں۔ تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گیا تھا، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، یعنی وہ تو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر وہ ہر خیر سے مایوس تھے، ایسا اچانک ان پہ عذاب آیا۔ اور یہ قیامت بھی جو ہے اچانک ہی آئے گی، اللہ معاف فرمائے کہ پتہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بتاتے نا کہ لوگ جو ہے مطلب پھر رہے ہوں گے بازاروں میں، سارے کام اسی طرح چل رہے ہوں گے جیسے عام زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ اس سے غافل ہو جائے گی، لوگ بدحواس ہوں گے، مطلب اس کی وجہ سے کہ وہ قیامت کا زلزلہ ہے ہی ایسی چیز کہ بدحواسی کا عالم ہوگا، اور قیامت جو ہے وہ اچانک سے آ جائے گی، پتہ بھی نہیں ہوگا بندے کو۔
تو اچانک پکڑ لے گا، ہر خیر سے میں اسے، اب تو ظاہر ہے انسان خیر مانگے بھی تو خیر اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک سرٹن ٹائم تک ہی بندے کو خیر پرووائڈ کرتا ہے اور بتاتا بھی رہتا ہے، یہ ہمارے لیے، ہمیں ہمیں جو بھی موقع مل رہا ہے اس دنیا کے اندر، ہم اس کو خیر سمجھ کے جو گزاریں۔ ہر صبح جو ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے ہمارا خیر کے ساتھ گزر جائے، کیونکہ ہم جو بھی کام کریں نا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ پیروں سے کتنے گناہ بھی ہو رہے ہیں دن رات، کتنی ہمارے دلوں میں برائیاں بھی آ رہی ہیں، اچھائیاں بھی آ رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا نفس ہمیں کیا کیا نہیں سوچا رہا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ان میں کتنے وسوسے نہیں آ رہے، نمازیں صحیح طرح پڑھی جا رہی ہیں کہ نہیں پڑھی جا رہی، دنیا میں دل لگا ہوا ہے، کتنی غلطیاں کتنی کوتاہیاں ہیں جو ہم سے دن بھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو جو ہے اپنی اچھائیوں سے رد کرتے رہیں، ان کو بھگاتے رہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہیں تاکہ ہماری وہ برائیاں ہم سے دور ہوتی رہیں۔ یہ اصل میں مقصد ہے زندگی گزارنے کا، کہ اگر برائیاں، کیونکہ انسان جو ہے اپنے آپ سے شر کو دور نہیں کر سکتا، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اپنے ساتھ شر کو مٹا ہی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ نیکی کر لے، ایسی نیکی کر لے جو شر کو، جو اس برائی کو جو اس سے ہو رہی تھی اس کو دور کر لے، ٹھیک ہے نا، یہی مقصد ہے نا۔ اور وہ میں نماز کے بارے میں بڑا خوبصورت پڑھ رہی تھی کہ ایک حدیث میں ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر ہوتی ہے تو اس کے پاس ظہر تک جو ہے نا، پتہ نہیں میں نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا جلو جلو جلو، کچھ اس طرح کی، مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے ظہر تک یہی جلنے کا ہی معاملہ آتا ہے کہ جل رہے ہیں، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ سکون ہو جاتا ہے، اس تو پھر ظہر سے عصر تک پھر اسی طرح کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بات بتا رہی ہوں اندر، مطلب اس کے اندر غیب کی بات بتا رہی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس کے بعد عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں بندہ جو ہے ظاہر ہے جو فجر سے جو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بندہ جو ہے نا وہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ اس میں ظاہر ہے وہ برائی کر کے جو جنت کے قریب بھی ہو سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اور لیکن کیا ہوتا ہے رات کا جب ٹائم ہوتا ہے نا، عشاء کا جب ٹائم ہوتا ہے، عشاء سے جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جب بندہ سو جاتا ہے اس وقت یہ آواز نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے اس وقت اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کیونکہ جب سوئے ہوئے کی تو ہر چیز معاف ہے نا، جو سوئے ہوا ہے بندہ یا پاگل ہے یا اس طرح کے، اس سے تو قلم اٹھا لیے گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے جلنے کی آواز نہیں آتی کہ یہ جل رہا ہے یا جل رہا ہے، اس طرح کے الفاظ ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی بیچ میں جو ہے ہمیں اسی لیے ہماری نمازیں ہمیں دی گئی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اصلاح کر لیں، اور ہر نماز دوسری نماز پر انسان کو جو آگ سے جو ہم قریب ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں اس سے دور کر دیتی ہے، ہمیں اس سے بچا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہمیں اسی لیے دی ہوئی ہیں۔ پھر صبح شام کے اذکار ہیں وہ ہمیں ڈھانک لیتے ہیں، کہ ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کے جو اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں، کہ صبح کے اذکار ہمیں شام تک پروٹیکشن دیتے ہیں اور شام کے اذکار ہمیں فجر تک پروٹیکشن دیتے ہیں، یا عشاء کہہ لیں، پھر ہم عشاء کے اذکار الگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں سکھائی ہیں؟ تاکہ ہم اپنے نفس کی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اذکار، میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں بیٹا یاد سے پورے نہیں پڑھے تو کچھ تو یاد ہے، کچھ تو ضرور پڑھ لیا کرو، یہ پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک اس کے اندر ایک سبجیکٹ، ایک ایسی دیوار میں قید کر لیتے ہیں جس میں ہمیں کوئی غلط چیز ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد رکھنے والے ہوں، تو اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ کہتے ہیں نا اب ہم ان کو بھول جائیں گے جو ہمیں بھول گئے تھے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسی خوشی جو اللہ کو بلاتے قابل مذمت ہے، یعنی ایسی خوشی، ہمارے پاس کتنی خوشیاں آتی ہیں الحمدللہ، دیکھیے بچوں سے ریلیٹڈ، بچوں نے کچھ کر لیا اس کی خوشی آ گئی، بچوں کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں اس کی خوشی آ گئی، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اس کی خوشی آ گئی، کچھ نہ کچھ ہم بچوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، اپنی خوشیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ خاندانوں میں بھی جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا پہرے اچھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان خوشیوں میں جو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کو مینشن کرنا بھول جائیں، ہماری نمازیں بیکار جا رہی ہوں، نمازیں نکل رہی ہوں، مطلب قضائیں ہو رہی ہوں اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ایسی خوشی کے اندر، تو ایسی خوشی جو ہے جس میں اللہ یاد نہ، وہ قابل مذمت ہے۔ پھر اسی وجہ سے جو ہے مصیبت اور نافرمانی کے بعد جب بندہ نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر خوشحالی کے راستے، لو اب تم خوشحال تھے نا، اب اسی خوشحالی کے اندر اپنی زندگی گزارو، پھر تاکہ پھر انسان کو، تاکہ وہ نہ ہو نا، اللہ تعالیٰ عذر پیش کرنے کا وہ نہ ہو کہ اسے یہ ٹائم نہیں ملا تھا،
پھر جب ٹائم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ جڑ کاٹنے کا مطلب یہ کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا کہ پھر اس زمین پر کوئی باقی نہیں بچتا، کیونکہ فسق، نافرمانی، شرک اور کفر اللہ تعالیٰ کو جو انتہائی ناپسند ہے، اور پھر سب سے اس سے بڑھ کر سرکشی۔ تو جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں کسی جگہ پہ بھی، اور جہاں پہ اچھائی کا جو نام ہی نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو جو چند ہی لوگ ہوتے ہیں ان کو بچا لیتا تھا، اور باقی ان تمام لوگوں کو جو اس میں مبتلا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ کے ان کو سزا دے دیا کرتا تھا اور زمین کو پاک صاف کر دیتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہاں پر اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو اس پہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دکھ آئی وہ تباہ کر دی گئی، اس میں تو کتنے لوگ اچھے بھی ہوں گے، اس میں تو یہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، ہم اپنے ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون مطلب کس کو سزا دینی ہے اور کس کو جو ہے معاف کر دینا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کہ اللہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب تمام چیزوں کا قضیہ فرما دیا جائے گا، گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، تو پھر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، پورا ہم پڑھیں گے اس کے اندر کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ مجرموں کو ان کی جگہ مل جائے گی، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ اپنی جگہ پر چلے جائیں گے، اور پھر تمام یعنی کہ بہت ہی انصاف کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جب ظلم کو ہٹاتا ہے تو یہ جو انصاف کا معاملہ ہے، کیونکہ جو وہ قوم جو ہے وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، وہ فساد کرنے والی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی ذات پہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، شرک کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ ظلم کے خاطر پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ان کی قوموں کی تباہی میں دوسروں کی اصلاح ہے۔ جب وہ قومیں تباہ ہوں گی، ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر ہم ایک قوم کو دوسرے قوم سے نہ ہٹاتے رہتے تو ملک میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ صفائی کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اچھے لوگوں کو چھاڑتے رہتے ہیں اور برے لوگوں کو جو ہے وہاں سے ہٹاتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ جو اللہ یہ اس طرح کی نعمت دیتے ہیں، تو اس نعمت پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہو جاتا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ایسے ظالم لوگوں سے جو ہے انسان، پرندے، جانور، درخت سب پناہ مانگتے ہیں، اس طرح کے ظالم لوگوں سے جو زمین کے اوپر جو ہے فساد برپا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ یعنی اپنے جن بتوں کو، جن جو ہے شخصیتوں کو، جن بزرگوں کو، جن ولیوں کو تم اللہ کے سوا مان رہے ہو یا ان کی پرستش کر رہے ہو، کیا کبھی وہ اس چیز کے مالک ہیں کہ تمہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دے دیں، یا اگر تم سے لے لی گئی ہیں تو تمہیں واپس پہنچا دیں؟ نہیں، یہ طاقتیں جو ہیں، یہ تمام جو قوتوں کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس مالک نے تمہیں یہ کان اور آنکھیں، دل دیے، اگر وہ تم سے لے لے تو کون سے معبود ہیں تم کو یہ واپس دیں، جب اگر وہ نہ دینا چاہے تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نشانیاں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے لرننگ اور فیکلٹی ہے ہمارے لیے۔ کان نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، دل نہ ہو، تو ہم کیسے لرن کر سکیں گے چیزوں کو؟ یہ چیزیں جو ہے انہی کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ آنکھیں نہیں دیکھیں گے، کان نہیں سنیں گے، دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ہم لرن کیسے کر سکیں گے چیزوں کو؟ تو اسی لیے یہ سب سے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہا، تو یہ نشانیاں ہیں ہماری زندگی میں۔ یہ سب سے اگر ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ لے لے تو کیا ہے ہمارے اندر؟ جسم تو بیکار ہے اگر انسان کا دماغ دیکھیں۔ یہاں پہ اللہ معاف فرمائے کہ بچے جو ہیں آٹزم کا شکار ہیں، یا جن بچوں کو مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں، جن بڑوں کو بھی ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں کہ پھر وہ کس حال میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ جیسی جو ہے قوت دی ہے، اور یہ دماغ جب ہی کام کرے گا جب ہماری آنکھیں کام کریں گے، ہمارے کان کام کریں گے، ہمارا دل کام کرے گا۔ تو یہ فیکلٹیز ہیں۔ تو اب ہم اگر اس کی ناشکری کریں گے، ان کو غلط کاموں میں، کانوں سے ہم لگے ہوئے، بس کانوں میں ہم نے ہیڈ فون لگائے ہوئے، دن رات گانے سن رہے ہیں، آنکھوں سے ہم دن رات جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، پورا دن جو ہے صرف ہماری چیزیں جو اسی چیزوں میں صرف ہو رہی ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دیا تھا، اپنے کاموں کے لیے دیا تھا، ہم اس کو غلط کاموں میں یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کا محاسبہ کیوں نہیں ہوگا؟ لے بھی سکتا ہے، یہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے تو ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ ڈر نہیں ہے اصل میں انسان کے اندر، کہ ہمیں ان کا وائزلی یوز کرنا چاہیے، کہ ان کا وائزلی ہم یوز کیسے کر سکتے۔
کسی چیز کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ انسان دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے، انسان فائدہ اٹھائے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے وہ فائدہ اٹھانے کا، لیکن چیزوں کو اس حد سے نہیں گزرنا چاہیے جو حدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار نشانیاں، اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہے، کائنات میں بھی اور ہماری جانوں کے اندر بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ہیں کہ ہمارے آنکھ، بینائی، کان، دل، یہ ہماری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بتانے کے لیے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں کہ اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ۔ اب یہ کس طرح اس سے نظر چرا جاتے ہیں، جانتے بوجھتے جو ہے اس سے اوور لک کر جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ تو ظاہر ہے جو ظالم ہوتے ہیں وہی اس میں آتے ہیں، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کو ڈرانے والے۔ تو انبیاء کا کام کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بن کے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس انجام سے خبردار کر دیں جو آگے آنے والا ہے، اور اچھائی بتا دیں جو اچھے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی جنت کے اندر جو ہے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کتنی فکریں ہوتی ہیں، کتنے کہیں خوف لاحق ہوتے ہیں، بچے ہمارے باہر جاتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر سے واپس آ جائے، راتوں کو آ رہے کبھی اسکول کالج یونیورسٹی سے، اللہ تعالیٰ خیر سے آ جائیں، ہمارے دن کو نکل رہے ہیں تو دعائیں پڑھ کے نکالتے ہیں اللہ خیر سے جائیں، اور پھر بعض گاڑیوں میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مختلف اس سے بچائے، بچوں کے لیے اپنے تمام اہل خانہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو ہے ہمیں مختلف قسم کے خوف بھی اور ہمیں غم بھی آتے رہتے ہیں، لیکن جنت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ غمگین ہوگا، بندہ بے فکرہ ہوگا، آرام سے زندگی بسر کرے گا، اس کو کسی قسم کا وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح دوسری ایک بات اور تھی، اس میں اپنی بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ایک یہ بھی چیز تھی کہ دیکھیں ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے جسم کی کوئی چیز، اگر ہماری آنکھ جو ہے وہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی آنکھیں جھپکنا شروع کر دیتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بار بار یہ پلکنگ کیوں، وہ جو بات پلک کیوں وہ ہو رہی ہے بار بار، اتنی سی چیز ہوتی ہے لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے جسم کا کوئی حصہ پھڑکنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دم پریشان ہوتے ہیں اللہ یہ، کیونکہ والنٹری اور انوالنٹری مسلس ہیں باڈی کے اندر، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ مسلس جو وہ ہونے لگتے ہیں، اور جو ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا اپنا جسم بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو پھر انسان کس چیز پر جو ہے اپنی بڑائی کرتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے اس سے کروں، جو چاہے اس سے دیکھوں، جو چاہے میں اس سے کروں۔ تو انسان کا اپنے جسم پر بھی جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے، اور اپنے طرز عمل کی پھر جو لوگ ان کی بات ماننے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ قُل لا أقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کروائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، کیونکہ وہ یہاں اب ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جس نے بھی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا یا خدا رسیدہ ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں کی اس سے ایکسپیکٹیشن جو وہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کچھ ایسا کر کے دکھائے جو انہونا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبی ہونا کہتے تھے ہم اسی وقت مانیں گے جب ہمیں وہ کچھ کر کے دکھائیں گے، ہمیں جو ہے کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں عجائب و غرائب ہم سے صادر ہونے چاہیے، کوئی پہاڑ سونے کا بن جائے، کوئی ہمارے نیچے سے نہریں بہنے لگیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تقاضا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے نبی کی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے اتارا ہے کہ میں لوگوں میں بانٹوں، لیکن دے مجھے کون رہا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، اسی سے ہر چیز مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو بھی خزانے انسان کو دیے ہیں، جو بھی اللہ ہی کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔
یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور جس طرح چاہتا ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے نا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ناراض ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پھر یہ بتایا کہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرے پاس جو ہے وہ غیب کا علم ہے، یعنی غیب کا مالک بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے، یہ فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور غیب بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے، اگر ان کو سے وہ بھی تاکہ ان کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے، یا پھر وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یقین کی کیفیت سے گزار کر اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تاکہ وہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ لوگوں تک بات اس سے زیادہ کا علم ان کو نہیں ہوتا، نہ ان کو فیوچر کا علم ہوتا ہے، یا ابھی کل فیوچر یعنی ابھی 1 منٹ بعد بھی کیا ہونے والا ان کو نہیں خبر کہ کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ان کو مل رہا ہوتا ہے وہی کے ذریعے، وہ بھی جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اپنی وحی سے کچھ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا سوائے اس وحی کے جو ان کو دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ، تو پھر انسان کسی شہید کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی کے ولی کے پاس وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نجومیوں کے پاس، کاہن کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ بھائی وہ بتائیے کہ مجھے بتائیں کہ مجھ پر کس نے جادو کیا تھا، یا بتائیں کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، یا بتائیں کہ میرا کاروبار صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کرواتے ہیں لوگ آج بھی مسلمان ہو کے بھی یہ کام، جو نجومی کے پاس جاتے ہیں، یا آپ دیکھیں نا نجومی آ کے جو پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ سال جو وہ عمران خان آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، یہ نجومی آ کے پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ ہے جو آ کے جو ہے پیشن گوئی کر کے جو بتا رہے ہیں کیا ہوگا؟ اور لوگ جو منوان جو ہے وہ بڑی ان کی لے کے لوگوں کو، آپ دیکھیں ٹی وی پہ کتنی زیادہ یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں یا اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے؟ جب نبی کو نہیں دیا گیا تو پھر عام انسان ہو کے وہ اس بات کا تصور کیسے کر رہے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں؟ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فرشتے اور نبیوں میں بہت فرق ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا ہے، اور نبیوں کا کام کیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ زمین پر، ابھی ہم پڑھیں گے کہ ان کی جابس ہیں، اور انبیاء کی جابس کیا ہے، اور پھر ان کی جو مٹیریل اس کے چیز سے وہ بنے وہ کتنا ڈفرینٹ اس کی وہ نیچر ہے۔ فرشتے جو وہ نور کے بنے ہوئے، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی کے بنے ہوئے عام انسان کی طرح تھے، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، تمام انسانوں میں سب سے برتر بنایا تھا ان کو۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھے، یعنی پھر کہہ رہے ہیں کہ اندھر آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کافر یا ایمان والے جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں، یعنی آنکھوں سے اپنا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نبی ہیں، کتاب اتر رہی ہے، اور معجزات بھی اس طرح ہو رہے تھے کہ جنگیں بھی جیتی جا رہی ہیں، بہت کچھ وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ چھپ کے قرآن بھی سنتے تھے، اور دل کو لگتا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دل جب اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں جب اندھی ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہیں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے کہ پھر ان سے پوچھا کہ اندھا آنکھیں والا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نادان اور دانا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایمان والا اور کافر برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تم غور نہیں کرتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ تو اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، پھر بھی جو ظاہر قریش سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ ان کو اس بات کی نصیحت کرتے رہو، ظاہر ہے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی مددگار ہو، یعنی جو ڈر رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ڈر ہی نہیں رہے، لیکن جو ڈر رہے ہیں ان کو خبردار کر دو کہ اب وہ ڈر کر جو ہے وہ اپنے اچھے عمل کر لیں، وہ کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، وہ نبی پہ بھی بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اس دن جو ہے وہ کیا ان کا نہ کوئی حامی مددگار ہوگا۔ وہ یہی بات ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 4 چیزیں تھی نا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ سفارش کر سکے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی، نہ فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا۔ تو ہر طرح کے راستے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بند کر دے گا اس دن۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھولا ہوا ہے، لیکن آخر میں تمام چیزیں جو وہ بنا کر دی جائیں گی، یا کوئی ان کی سفارش کرے تو کوئی ان کی سفارش کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ جب ظاہر دنیا میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا
سفارش کن لوگوں کی قبول کی جائے گی اور کن کے حق میں قبول کی جائے گی، اس کا بھی کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا، کچھ لے کے آیا ہوگا، عمل کی کوئی پوٹلی لے کے آیا ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ بھی کسی کو اجازت دے دے گا کہ جاؤ تم جو ہو جو ہے اس کی سفارش کر دو، جس کو اللہ پسند کرے گا۔ ہو سکتا ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے کر دے، باپ صالح تھا، بیٹے کی اعمال میں کچھ کمی تھی اور ہو سکتا ہے باپ کو اجازت مل جائے، تو یہ تو آنر ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انبیاء ہی کو دی جائے، بلکہ صالحین کو بھی، نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پسند کر لے گا سفارش کرنے کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، لیکن اس کے لیے جس نے اس دنیا میں کچھ کیا ہوگا۔ شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کرنا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر قریش کے لوگ جو تھے، بڑے بڑے سردار اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام، موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے، یعنی غریب بھی تھے، یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور بیوائیں بھی تھیں، تو یہ تمام لوگ تھے جو آپ پر ایمان لا رہے تھے۔ اور سارے جو خوشحال ہوتے ہیں وہ تو جگہ جگہ قرآن میں آئے گا، خوشحال لوگ ہی ہمیشہ پیچھے رہے قبول کرنے سے۔ بہت کم خوشحال لوگوں میں تھے جو اسلام قبول کیا، لیکن زیادہ تر خوشحال لوگ جو تھے وہ اکڑ دکھاتے تھے، اور جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آ کے پھر وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے ان لوگوں کو ہٹاؤ اپنے پاس سے، تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا۔ تو اس کے بارے میں ان آیات سے ریلیٹڈ ایک قصہ بھی، ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد اور حضرت بلال اور حضرت ابن مسعود اور دو اور صحابہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں بیچارے سمجھے اتنے زیادہ مالدار نہیں ہوں گے، وہ کاتبین وحی میں سے تھے، لکھتے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی تھی، اور بلال کو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو وہ جو ہے وہ غلام تھے، لیکن وہ جب وہ قریش کے لوگ جو آپ کے پاس سننے کے لیے آئے تو کہنے گے ان کو آپ ہمارے پاس سے ہٹا دیں۔ وہ حضرت سعد خود ہی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی نظر میں تو کون بڑا ہے، جو تقویٰ کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر اس کے دل میں اچھائی ہے، سچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ شاکر ہے نا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو اعراض برت رہے، تم ان کو تو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہو، اور جو اللہ کی طلب میں تمہارے پاس دوڑے چلے آتے ہیں تم ان کو اپنے سے دور کرتے ہو۔ ابھی ہم سورہ عبس وتولی میں پڑھیں گے کہ ابن مکتوم جو تھے وہ اندھے صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عرب، وہ جو کفار جو کے سرداروں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو وہ بیچ میں آ کے انہوں نے شاید انٹرپٹ کر دیا، تو تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے اثار آئے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ذرا سی ایک ناگواری آئی تھی اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کر دی کہ تم اس سے منہ موڑو جو اللہ کی طلب میں تمہارے پاس آ رہا ہے، اور جو اعراض تم سے بتا تم ان کے پاس جو ہے دوڑے چلے جاتے ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لحاظ سے چاہتے تھے، وہ تو حریص تھے اس چیز کے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دین کے اندر داخل ہو جائیں، ان کی نیت تو صحیح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چہرے کی ایک ذرا سی وہ بھی اس کو بھی بھانپ کے فوراً آیتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تصحیح کی کہ ایسا نہ کریں آپ، یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ تو انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان کے لیے نہیں، ان پر نہیں ہے۔ جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے، اور جو کچھ وہ کما رہے وہ ان کے لیے ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ یعنی اب پتہ چل گئی بات، اللہ نے بتا دی، اس کے باوجود بھی اگر ایسا رویہ اختیار کیا گیا صحابہ کرام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں بات بتائی جا رہی ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ظلم کے اس میں شمار ہوں گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام دے کے، اسلام کسی کو کفر میں ڈال کے، کسی کو ہدایت دے کے، کسی کو نہ دے کے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے انسان کو۔ اور سب سے پہلی آزمائش کس کی تھی؟ جو آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ شروع سے مطلب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا سلسلہ شروع کر دیا، تو شیطان جو تھا اس آزمائش میں ناکام ہو گیا، اور آدم علیہ السلام آزمائش تو تھی، ناکام بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ آنر دے دیا۔ لیکن شیطان تو اپنے اس میں ہی وہ تو ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، اللہ کی رحمت سے وہ ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس،
کہ اب اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی، اللہ کی جنت اس کو نہیں ملنے والی، ہر خیر سے مایوس ہو گیا وہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ڈال کے جو ہے وہ ایک ہر انسان کو دوسرے انسان سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے انسان کو، کیونکہ یہ انسان کے لیے جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان جو ہے اپنی بڑائی چاہ رہا ہوتا ہے، میں کسی کے آگے نہ جھکوں، میری بات مطلب بعض دفعہ انسان اپنی انا میں بھی آ جاتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس غلطی میں آ کے جب وہ اپنی بڑائی چاہنے لگتا ہے، اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا، تو کیا کرتا ہے پھر وہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور پھر ہم یہ چیز ایک جگہ نہیں دیکھتے، ہم خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں شوہر ہیں یا پھر جو بھی ہمارا اپر ہینڈ ہے، اگر ہم جو ہے اوپر نیچے تھوڑی باتیں ہوتی ہیں تو پھر سارے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنی دکھاتے ہیں پھر کہ دیکھو ہم بڑے، ہماری بات نہیں مانی یا ہماری بات سے روگردانی کر دی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو سربراہ ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی بات کی بھی وہی ہے کہ وہ جھکنا نہیں چاہتے، اگر ان کی عوام ان کو سمجھا بھی رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ جھکنا نہیں چاہتے، نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہاں پر انسان کی جو ہے وہ برداشت کا امتحان ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس برداشت کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کے اندر برداشت نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر آ کے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے انسان غلط چیزوں کی طرف بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ اب وہاں ان کو کس آزمائش میں ڈالا تھا؟ کفار کو، کہ وہ یہ مسلمانوں کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ ان کے اوپر وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ کیا جو ہے مکہ اور مدینہ مکہ کے مکہ اور طائف کے دو لوگوں پر کیوں نہیں اتار دیا گیا قرآن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ویسا جو صحابہ کرام جو غریب تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ نرمی سے کام لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیاں ہم سے ہوں گی، کوتاہیاں ہم سے ہوں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے، کیونکہ بندہ پلٹتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، بندہ پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اس سے بار بار توبہ کرتے ہیں، جو اس سے بار بار معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ میرے بندے نے غلطی کی ہے، کب وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تو رہتا ہے انتظار میں اس میں کہ میرا بندہ آئے اور پلٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے اپنے بندوں کو۔ تو ہماری آیت پہ عمارتیں ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ اصلاح کر لے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی مجرم اور جو نیک ہے وہ چھٹ کر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ پیچھے ہم یہ حکم پڑھ کے جا چکے ہیں، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ دوسری طریقے سے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ یعنی پہلے کیا دیا تھا کہ مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی انہی آگے سورہ انعام کی پچھلی آیتوں میں بتا چکے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا رہے ہیں، اور مجھے ان کی بندگی سے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ کیا ان کی خواہش تھی؟ وہ آپ کے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے دیکھا کہ اسلام جو پھیل رہا ہے، لوگ جو ہے اسلام جو ہے قبول کیے چلے جا رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے، تو پھر وہ آپ کو برائب کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو کسی کیا کہتے ہیں جو ہے کسی خوبصورت عورت کی تلاش ہے تو ہم آپ کو بہترین خوبصورت عورت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی خلل ہے تو ہم آپ کو بہترین ڈاکٹر سے دکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے کوئی بادشاہی کی طلب ہے، ہم آپ کو بادشاہی دے دیتے ہیں۔ آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو برائب کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے تھے کہ کچھ باتوں پہ آپ ہماری وہ کر لیں اور کچھ باتوں پہ ہم آپ کی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہم بہت آرام سے ایک دوسرے کی اصلاح کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی تھا نا ان کا آپس کا معاملہ۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے جو ہے وہ آزمانا چاہا، کہ برائب بھی دے دی انہوں نے، جو ہے وہ آپ سے کہا کہ آپ ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں، بس پھیر دیں صرف ہاتھ، یہ کافی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک جاتے. یعنی یہ اللہ ہی کا کرم تھا, اللہ ہی کا فضل تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے. یہ ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں یا ہم صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہے. کیونکہ بھٹکنے میں انسان کو ایک لمحہ نہیں لگتا. کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں وہ پھر پلٹ جاتے ہیں, دین کی طرف آتے ہیں لیکن ایک لمحہ نہیں لگتا وہ پلٹ بھی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے, پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, تو پھر ان کے لیے معافی کی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے کہ ہم اپنی ہر برائی سے زندگی کو بچا کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت, اور ہدایت تو مانگنے والی چیز سب سے زیادہ, یہ بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے زیادہ مانگنے والی چیز جو وہ ہدایت ہے. ہر نماز میں, ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. میں اتنا میں خود اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اتنا قرآن پڑھنے والے ہم لوگ ہیں, اتنا قرآن تو پھر بھی شیطان جو ہماری ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں فری نہیں رکھتا, وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جانے دیتا جب وہ ہمیں بہکاتا نہ ہو. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم جو بہت عبادت کر رہے ہیں تو شیطان, بس اب شیطان ہم سے دور ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ سب یہ سمجھیں کہ شیطان زیادہ آتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان زیادہ آگے وار کر رہا ہوتا ہے, زیادہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تمام چیزوں سے. معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. تو کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اور پھر اسی لیے سورہ کافرون جو تھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نمازوں میں, سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ پڑھا کرتے تھے, نوافل میں جو ہے پڑھا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ رد ہے ان کے شرک کا جو وہ کرتے تھے, اور جو بھی شرک اس دنیا میں ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا رد ہے. تو جب ہم یہ سورہ کافرون پڑھا کریں تو اس کے معنی بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم روزانہ اس چیز کا جو ہے تجدید کریں اپنے ایمان کی, کہ تم جن لوگوں کی بندگی کر رہے ہو ہم اس کی بندگی نہیں کرتے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کے کہ تم ان کے شرک کا بالکل انکار کر دو. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں. کیا ہے دلیل روشن جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دی؟ دین حق, وہی قرآن. اللہ تعالیٰ نے وہی کی روشنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نبی تم نہیں جانتے تھے کہ خدا کیا ہوتا ہے, ہدایت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی, اس نے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی, اس نے اپنی عبادتوں کی ہمیں توفیق دی. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اس میں کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے, وہی توفیق دیتا ہے تو ہم اس کی توفیق سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ توفیق نہ دے تو آپ دیکھیں نمازوں میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ, اگر وہ توفیق چھین لے. اور یہ ہوتا ہے, اس کا مجھے تو ہوتا ہے اس چیز کا کہ کبھی جب نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابھی اللہ کی توفیق چھن گئی ہے, نہیں آ رہی ہے پاس, یا قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, یا کسی اور چیز میں, اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس وقت شیطان ہمارے نزدیک زیادہ ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس وقت ہماری کوئی خطائی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی. تو ہم یہ انسان بات یاد رکھے کہ اس وقت شیطان زیادہ قریب آ جاتا ہے. جب انسان اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے یا غفلت برتتا ہے, تو یہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے, میرا ہوتا رہتا ہے یہ ایکسپیرینس. میں اپنی بات بتا رہی ہوں آپ کو, ظاہر ہے دیکھیں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں, لیکن شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب رہنا چاہیے, اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان کو ہم پر جو ہے آنے کا موقع نہ مل سکے. اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پہ قائم ہوا, تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. یعنی جھٹلا دیا, یعنی وہ کیا کرتے تھے, جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو شور مچاتے تھے کہ نہ سنو, اس کو کانوں تک پہنچے گی نہ وہ چیز. شور مچا کے تالیاں پیٹ پیٹ کے ہم قرآن بھی آگے ہی پڑھیں گے کہ شور اور ہنسی مذاق کر کے جو ہے اس کو جو ہے لوگوں کے کچھ توجہ جو ہے اس سے ہٹا دیتے ہیں کہ لوگ سنے ہی نہ. تم نے اسے جھٹلا دیا, اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے تم جلدی مچا رہے ہو. یعنی پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا اتنا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم اتنی تکلیف دے رہے ہیں صحابہ کرام کو, مسلمانوں کو, ہم کیا کچھ نہیں پک رہے ہیں, لیکن ہمارے پر تو کوئی عذاب ہی نہیں آتا, ہمیں تو ہماری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہو رہی. خوشی ملی نا, خوشحالی ملی ہوئی ہے اور ڈھیل ملی ہوئی ہے, تو تب انسان جو اور اکڑ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو, تو اور ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں, تو تم عذاب لے آؤ ہمارے اوپر. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک سرٹن ٹائم دیتا ہے بندے کو. اب اس سرٹن ٹائم پہ بندہ جو ہے اس میں جو کچھ بھی کرے پھر وہ اس کے لیے عذر بن جائے گا, اس کی ایکسکیوز نہیں رہے گی اس کے پاس کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا. خوب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے.
تو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بے شک وہ جانتا ہے کہ کس چیز کا فیصلہ جو ہے کب کرنا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی بچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اگر اللہ میرے اختیار میں وہ چیز دیتا تو ظاہر ہے کہ انسان تو اپنے کیونکہ اللہ کی طرح تو کوئی صابر نہیں ہے. اللہ کی جو ایک صفت ہے صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا، مبالغے کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ بہت صبر کرنے والا، اللہ کی طرح تو کوئی صبر کرنے والا ایون کہ انبیاء بھی نہیں. تو وہ کہہ رہے کہ اگر تمہاری ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنا تمہیں ٹائم دے رہا ہے، لیکن کیونکہ میں انسان ہوں، میں بندہ ہوں، تو شاید تم کو اتنی مہلت نہ مل سکتی. کام اور میرے تمہارے درمیان جو ہے کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت کے ساتھ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور اسی کے پاس پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیں اپنی جو بتا رہے ہیں اپنی غیب انٹروڈکشن کرا رہے ہیں مزید اللہ تعالیٰ اپنا، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں جنہیں اس کی سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پرتوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مدت پوری ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے دلائل، یہ سورہ انعام ہے نا، توحید کی دعوت اس میں دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دلائل دے رہے ہیں ان کو، اور کتنے زبردست قسم کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی میں نظر آ رہی ہے. انسان کو کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے انسان مان لے. لیکن وہ کیا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوور لک کر جاتے ہیں، وہ بالکل نظریں وہ کر لیتے ہیں اپنی کہ وہ ہمیں دیکھنا پڑے نہ ہمیں سننا پڑے، کیونکہ ان کی آنکھوں کانوں پہ جو وہ مہر لگ چکی ہے. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی کے پاس جو ہے وہ غیب کی کنجیاں ہیں. مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب جو ہے نا، جیسے فاتح کا مطلب تھا کھولنا نا، چابی سے کھلتی ہے نا، تو اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جو ہے وہ اس کے غیب کی جو ہے وہ کنجیاں ہیں. تو وہ کنجیاں جو ہے وہ 5 ہیں، اگر جو اسکالرس نے جو اس کا قرآن سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا پروان چڑھ رہا ہے، یعنی کیا کمی بیشی ہو رہی ہے رحموں میں. بارش کب برسے گی، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو ہمارے یہاں بھی جو صرف پریڈکشن ہی ہوتی ہے نا، اور کبھی وہ کہتے بھی بارش ہوگی تو نہیں بھی ہوتی، لیکن اللہ کو پتا ہے کب ہوگی. دوسرے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں پتا. اور اسی طرح نمبر 5 قیامت کب آئے گی. یہ جو ہیں بڑے بڑے جو ہیں، باقی چیزیں تو بہت ساری غیب کی ہیں، لیکن یہ انسان کی اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں کہ انسان ان کو کبھی بھی جان نہیں سکتا، کوشش بھی کرے تو اس کو جان نہیں سکتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکالرس نے اس کے اور بھی معنی لیے ہیں کہ تقدیر کا معاملہ. اور جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں سائمہ؟ اچھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا کمی بیشی ہو رہی ہے، کیا چیز پل رہی ہے نا، یا ماؤں کے رحموں میں. اسی طرح بارش کب برسے گی، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی، اور قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، یہ مفاتیح الغیب کی چیزیں ہیں. اچھا، اسی طرح اسکالرس نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ تقدیر کا معاملہ اور رزق کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کہ کس کو کتنی اس تقدیر پہ ہم بلیو کرتے ہیں نا کہ خیر و شر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح رزق کا معاملہ بھی کہ کس کو کتنا رزق تقسیم کیا جانا ہے، بارش نے کتنا برسنا ہے، کتنا زمین نے جو ہے وہ پھل اگانا ہے، کتنا سبزیاں اگانی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اسی طرح کس کو جزا ملے گی، کس کو سزا ملے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. یہ مختلف جو ہے انٹرپریٹیشن ہے غیب کی کنجیوں کی، ٹھیک ہے، جو مختلف اسکالرس نے کی ہوئی ہیں. اور جزا سزا میں یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم پتہ نہیں، دیکھیں ابھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر اٹھ کے جائیں گے، اس کے بعد پتہ نہیں ہم کن کاموں میں مصروف ہو جائیں، ہمارے دل میں کیا وسوسے آئے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک لمحے میں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دوسرے لمحے میں ہم کیا کرنے لگے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو قبول فرما، پتہ نہیں ہماری کوئی ایسی غلطی ہو جو قبول بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جزا سزا کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کسی انسان جو کسی کو لیبل کر دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھائی ہاں یہ اس کو سزا ملے گی، اس نے یہ کیا، اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا. یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اختیار کی چیزیں ہیں.
اور اس طرح عذاب، کہ عذاب کس کے اوپر آنا ہے، کب آنا ہے، کس طرح سے آنا ہے. اور پھر اسی طرح انسان کی عمر، اس کا آخری انجام، کہ انسان کی عمر کتنی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ ماں باپ زندہ رہتے ہیں، اولاد مر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بستر پہ جو ہے اتنا عرصے تک بیمار پڑا رہا، کومے میں پڑا ہوا ہے، کئی سالوں کومے میں پڑا ہوا، اس کو موت ہی نہیں آئی. تو یہ جو معاملہ ہے زندگی کا، یہ موت کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کب تک اس کو زندہ رکھنا ہے، کب اس کو موت دینی. تو یہ ایک مطلب دنیا کا انسان کتنا بھی ترقی کر لے، کچھ بھی جان لے، وہ ان تمام چیزوں پر جو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. بڑی خوبصورت مجھے باتیں لگی جب میں نے ظاہر پڑھی کہ دیکھیں اگر انسان ان چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کے، ظاہر ماشاء اللہ اسکالرز جو ہیں وہ کتنی ڈیپتھ میں جا کے ان کے معنی پڑھتے ہوں گے، ان کے معنی نکالتے ہوں گے، اور بھی کیا کیا معنی نہیں ہوں گے جو اس کے اندر سے نکلتے ہوں گے. یہ تو کچھ میں نے سنا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے لکھ کے میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. اور اسی طرح جو ہے بحر و بھر میں جو کچھ سب سے وہ واقف ہے. زمین، بحر یعنی زمین کے اندر ہی کیا کیا چیزیں ہیں بحر و بھر میں، سمندر میں، اور لینڈ کے اندر. یعنی لینڈ کیا ہے، خشکی، اور سمندر. تو سمندر میں، سمندر تو خشکی کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے. ہمیں پڑھا نا کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین ہے. تو کتنی، تو اب اس کی جو مخلوق ہوگی سمندر کی یا پانی کی، وہ کتنی زیادہ ہوگی. تو اس کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، نہ زمین کی مخلوق کو، نہ پانی کی مخلوق کو، اس کی گہرائی کو، کسی کو، اس کو تو اس کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر انسان سوچے تو واقعی میں انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے ہر چیز کے اوپر. تو اسی طرح وقت درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. کیسے پتے جو گرتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ جو فال کے اندر پتے کیسے دھڑ دھڑ گر، نہیں کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے ان پتوں کو. کتنی بھی کوشش کر لی، ایک پتے کہاں اڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک پتے کا جو ہے وہ شمار رکھتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں باقی انسان جو ہے اس کے اوپر وہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی اپنے لاجک ہی نہیں بیان کر سکتا اس کے اوپر. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو کہ کون سا دانہ کہاں گرا، اس سے کیا اگنا ہے، اس سے کیا بننا ہے. ٹھیک ہے نا، اس دانے نے اگنا بھی ہے کہ نہیں اگنا. مسٹرڈ آپ دیکھیں کتنا باریک رائی کے برابر دانہ، اس کو خبر ہے. پتھر کے اندر ایک جانور پل رہا ہے، اس کو بھی اس کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، خبیر ہے. ٹھیک ہے نا، لطیف الخبیر ہے. لطیف تو کہتے ہیں بہت ہی باریک بھی باخبر، سٹل. یعنی کہ آپ مطلب وہ چیزیں جو آپ محسوس کر بھی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس ہو جاتی ہیں. اتنا زیادہ باخبر، باریک بین ہے. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ گیلا ہو. اب اس میں تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب مومن ہو یا مردہ ہو، یا زبان ہمارے مومن کی جو تر ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے، ایک تر زبان وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ زبان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ خشک ہوتی ہے. مختلف معنی لوگوں نے اس کے بارے میں دیے. تو خشک سے مراد جو ہے چاہے وہ زمین کی خشکی ہو یا وہ زمینیں جو تر ہوں جن میں چیزیں اگ رہی ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں ہم مثال لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس سب کا جو ہے وہ سب چیزیں، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اس تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ لوہے محفوظ میں محفوظ ہے. وہ اللہ تعالیٰ الکتاب کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا قلم خشک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو ایجاد کیا، کریٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے لوہے محفوظ لکھ کر وہ اٹھا لیا گا، وہ خالی مطلب خشک ہو گئی وہ چیز. جو اللہ نے لکھ دیا اس کے مطابق جو ہے یہ ہو رہی ہیں چیزیں. اس کا لکھا ہوا مٹایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری جو ہے روحیں قبض کرتا ہے، اور دن کو تم جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صبح اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہمیں جو ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو نے ہمیں ہماری موت کے بعد زندہ کیا. یعنی انسان جو ہے جب مرتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو وہ مرے ہوئے کے برابر ہو جاتا ہے. اس کو کوئی خبر، جب وہ ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. میں جو ہوں اسے نہ لیٹنے کے پل کے میں کس حال میں لیٹا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے آپ وہ کہتے ہیں نا سویا اور مرا جو ہے وہ برابر. تو اس وقت جو ہے ظاہر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کا جو میں نے ایک وہ دی تھی کہ اس ظاہر اس وقت بندے کو کوئی خبر نہیں ہوتی تو اس کی کوئی پوچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ یہ روحیں قبض کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ، اور اس سے ہمیں نیند کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نیند انسان کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو اس کا جسم بھی جو ہے وہ بیکار ہونے لگتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے ہمارے لیے رات کو جو ہے وہ
सोने की एक वो बनाया, आराम करने का जो है वो बनाया है। हमें मौका दिया है कि हम आराम करें ताकि हम फ्रेश हो जाएँ और सुबह उठ के जो हम दोबारा अपने कामों में लग जाएँ। तो अल्लाह ताला की निशानी है ये सब कुछ। और इसके लिए अल्लाह ताला ने रात बनाई। और अगर रात देखें, दिन में वो नींद नहीं हो सकती जो रात में होती है। चाहे हम 4 घंटे 5 घंटे भी रात में सो जाएँ, तो जो डीप स्लीप जो होती है, बेहतरीन नींद जो आती है वो रात के अंदर ही होती है। तो तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। यानी फिर अल्लाह ताला सुबह उठ के जो भी हम तमाम मामलात कर रहे होते हैं उसको जानता है। फिर दूसरे रोज़ वो तुम्हें इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि ज़िंदगी मुकर्रर पूरी हो। यानी जो ज़िंदगी का उसने हमें 40 साल, 50, 60 साल जो भी रखे हुए हैं, इसी तरह हमारे पूरे होते रहेंगे। फिर एक जो वक़्त आएगा, फिर अल्लाह ताला उस वक़्त पे हमें उसको अपने पास वापस बुला लेगा। आखिरकार इसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक़्त आ जाता है, तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फ़र्ज़ अंजाम देने में ज़रा कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं, वो हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पर पूरी अल्लाह ताला अकेले भी काफ़ी है, ठीक है ना? लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमारी निगरानी के लिए फरिश्तों को हमारे इंतज़ाम पे लगाया हुआ है। बेइंतहा फरिश्ते हैं ज़मीन के ऊपर जो हमारी हिफाज़त के लिए अल्लाह ताला ने भेजे हुए हैं। सबसे बड़े तो किरामन कातिबीन है जो हमारे अच्छाई और बुराई को वो दिख रहे हैं, ज़ब्त कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा भी अल्लाह ताला जो है वो फरिश्ते जो है अल्लाह ने हमारे जिस्म की हिफाज़त के लिए जो है वो भेजे हैं। कुरान के में ही है कि हर शख्स के लिए उसके आगे से और पीछे से पहरेदार मुकर्रर कर दिए जो अल्लाह के उस हुक्म से उसकी हिफाज़त करते हैं। तो देखिए कभी बड़े-बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग उस एक्सीडेंट में कैसे बच जाते हैं? ज़िंदा सलामत निकल आते हैं। तो जिसकी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी होती है, वो बड़े-बड़े चीज़ों से भी अल्लाह ताला उनको बचा लेता है। तो कौन कर रहा होता है? ये अल्लाह ताला के जो भेजे हुए फरिश्ते हैं जो हिफाज़त करते हैं। कोई कदम जो है वह हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के हम फिसल भी सकते हैं। कैसी यहाँ पे स्नो होती है, कैसी यहाँ पे आइस होती है कि इंसान 2 कदम चले तो फिसल जाए। लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो डर लगता है कि फिसल ना जाए, कि गिर ना जाए, लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखता है। अल्लाह ताला के ये भेजे हुए निगरान हैं, जो हमारी जो है वो हिफाज़त करते हैं। ये भी अल्लाह का करम है अपने बंदों के ऊपर, कि उसने हमारी हिफाज़त के लिए जो है फरिश्ते लगाए हुए हैं। और फिर किरामन कातिबीन है जो हमारी लिखते हैं, वो हर चीज़ को जो है वो ज़ब्त करते हैं, एक-एक चीज़ को। और ये भी अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है, जब मैं ये पढ़ रही थी कि जो फरिश्ता जो होता है ना, वो 6 घड़ियाँ अपना कलम रोके रखता है। 6 घड़ियाँ, 6 सातें कह लें, 6 मिनट, 6 सेकंड जो भी है, कि बंदा जो है सोच रहा होता है कोई गुनाह करने का, ठीक है ना? तो वो जो फरिश्ता है उस वक़्त तक उसको रोके रखता है जब तक कि वो उसको कर नहीं लेता और जब कर लेता है तो फिर वो उसको लिखता है। लेकिन अगर वो अच्छाई को सोचता भी है तो वो लिख ली जाती है। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। और इकरामन कातिबीन को हुक्म है, जैसे अल्लाह का हुक्म है जो वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है वो करते हैं। फिर फजर के टाइम और फिर असर के टाइम के लिहाज से होता है कि फजर से लेके असर तक, असर से लेकर फिर फजर तक। फिर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी कि जो शख्स जो है अपनी नॉर्मल आम ज़िंदगी में अच्छे अमल करने का आदी होते हैं, फ़र्ज़ करें किसी को तहज्जुद पढ़ने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने की आदत है, किसी को सदक़े करने की आदत है। लेकिन क्या हुआ कि अब उसको बीमारी आ गई, उसको तकलीफ़ आ गई है, उसके पास अब ऐसा ऐसा पैसा नहीं है कि वो इस तरह खर्च कर सके। लेकिन अल्लाह ताला उसको कहता है, अल्लाह ताला लिखवाता है उसकी बीमारी में बंदे की, लिखो ये कि क्योंकि ये अगर सही होता तो ये करता। कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की कि इसकी नियत थी कि ये अगर सही होता या इसके पास इतना पैसा होता तो ये फिर भी ऐसे ही करता। ये तो मेरी आज़माइश है जो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो उसको लिखो कि हाँ, ये चीज़ इसके नामा अमाल में लिख दो। कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की। देखिए अल्लाह ताला ने बंदे के लिए हर जगह जो है कंसेशन रखी हुई है। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन बंदा जो इतना ही फरमान और नाशुक्र है अल्लाह ताला का। हम सब नाशुक्र हैं अल्लाह ताला के। अच्छा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिसे तुम मुसीबत के वक़्त गिड़गिड़ा कर चुपके-चुपके दुआएँ करते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से तूने हमको बचा लिया तो हम ज़रूर शुक्रगुज़ार होंगे? ये इंसान का हाल है ना? ये तो मुशरिकीन का हाल है, लेकिन हम अपना हाल भी देखें कि जब हमें मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो गिड़गिड़ा के हम किसके पास दौड़ते हैं? हमारी नमाज़ों में भी बड़ी जो खशियत आ जाती है, तज़र्रुअ आ जाता है, जब हमारे पास कोई सख्त मुश्किल आ पड़ती है। और आँसू हैं कि वो जो है वो नाम नहीं लेते रुकने का, जब हमारे पास सख्त मुसीबत आ पड़ती है। लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो आँसू भी नहीं निकलते।
دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا جو ہے بندہ بنا کے رکھے. اور اسی طریقے سے جو اس عورت کے بارے میں، اس مرد اور عورت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو کیا اللہ سے مانگتے ہیں دعا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ سے ہوا، یہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس کی وجہ سے وہ شفا، اب میں اسی ڈاکٹر سے کروایا کروں گی. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے، یعنی اللہ کا نام پیچھے چلا گیا اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں جس نے یہ کام کیا تھا. تو اس وقت جو ہے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہے. جب کام مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پیچھے چلی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہوتا ہے، جو مطلب جو اس پہ وسیلہ بنے ہوتے ہیں، وہ آگے آ جاتے ہیں. کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں. ایک تو عذاب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر سے بھیج دیتا ہے اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کا کام تمام کر دیتا ہے. ایک سزا اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دیتا ہے کہ ایک قوم جو ہے دوسری قوم پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کافر قومی کیوں نہ ہو. اور یہ ہم نے دیکھا ہے یہودیوں کے معاملے میں، عیسائیوں کے معاملے میں، کہ ایسی قوموں نے کیا کیا کہ ان کو بالکل بے دریغ قتل کیا، ان کو مارا، ان کی بیوی بچوں کو لوٹ کا مال سمجھا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر اگر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس ان کو ان کی اصلیت پہ لے آتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا، یعنی مجھے کوئی نگراں نہیں بنا کے بھیجا گیا. مجھے تو صرف یہی ہے کہ میں صاف صاف اس پیغام کو پہنچا دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اور یہی چیز امت مسلمہ کا ہم پر یہ فرض ہے کہ ہمیں بھی اس قرآن کو لے کے جو انذار کرنا ہے، اس قرآن کو لے کے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. جتنا بھی ہمیں علم ہے، جتنی بھی ہمیں نالج ہے، ہمیں اس کو آگے تک پہنچانا ہے. ظاہر ہے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی آتا ہے اس بات سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے. اور ضرورت نہیں کہ یہ نصیحت میں صرف آپ کو کر رہی ہوں آپ مجھے نہ کریں، نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے. ہم سے جو کوتاہیاں، جو قصور ہمارے سے ہوتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، تو اس کا مطلب ہم زیادتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. اگر مجھ میں بھی غلطی نظر آتی ہے ضرور بولیں. انسان کو اپنا دل وسیع کرنا چاہیے، اپنا دل جو ہے بڑا کرنا چاہیے. اگر ہماری اندر کوئی برائی ہے تو اس کو خاموشی سے اور اپنی غلطی ماننا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی غلطی ماننے والا جو ہے وہ اللہ کے نظر میں جو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظر میں گر جائے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے، اور اپنی غلطی ماننے میں کوئی اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم کے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. بار بار میں نے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا سلسلہ تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت زید سے اپنی جو ہے ان کی منہ بولی جو بیوی تھی، ان منہ بولے بیٹے کی بیوی سے خود شادی کر لی. بہت اب تو یہودی عیسائی یا جتنے بھی جو ہیں وہ قرآن کی بات کم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طریقے سے نکتہ چینیاں زیادہ کرتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں، یا تو اگر ہمیں صحیح نالج ہے اس کے بارے میں، صحیح ہم دلائل کے ذریعے ان کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں یہ چیز، تو صحیح ہے. ورنہ پھر اسلام کے وہاں سے ہٹ جائیں، ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ جو بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بات کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے، اور پھر ظاہر بعض دفعہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے عذر کا موقع نہ دیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں آتی اور ہم ان سے بحث کرنے لگ گئے تو وہ اپنی باتوں سے، اپنے دلائل سے وہ ہمیں دبا لیں گے. تو ہمارے دلائل جو ہیں وہ ہمیں اتنا پتا ہو، ہمارے دلائل اتنے اسٹرانگ ہو کہ ان کو وہ جو ہے وہ ہمیں نیچے نہ ثابت کر سکے. ہمیں پوری نالج کے ساتھ، جیسے ہم نے حضرت عائشہ کا بھی میں آپ کو بتایا کہ 6 سال کی، کوئی کہتا ہے 6 سال کی، کوئی کہتا ہے 9 سال کی. تو جب میں یہ دعوت اسلامی لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا مختلف، تو وہ پورا زور لگاتے ہیں اس بات پہ، نہیں 9 سال کی عمر میں ہوتی، 6 سال کی، حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نالج انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ اس میں کون کون سی رائے ہیں، کون کون سی حدیثیں ہیں، کون سی حدیث یا کون سے جو روایات ہیں یا کون سی تاریخ کے واقعات ہیں
کہاں یہ چیز سب کچھ پتا ہونا چاہیے. اس کے لحاظ سے جو بھی انسان جو ہے وہ جو کاؤنٹر جو بھی ان کے دلائل ہیں وہ ان کو دے سکے, ان کو خاموش کرا سکیں, کیونکہ اب ان کے پاس یہی چیزیں ہیں. انہیں پتا ہے قرآن سچ ہے, قرآن حق ہے, وہ اس پہ ایمان نہیں لا رہے, وہ دوسری چیزوں کے ذریعے نبی کی ذات کو اور صحابہ کی ذات کو جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں. تو یہی یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے. پھر رجم کی سزا کے جو ہے قرآن میں رجم کی سزا نہیں دی گئی ہے, قرآن کے اندر جو ہے بس کوڑوں کی سزا دی گئی ہے کہ 100 لیشز لگانے ہیں اگر جو زانی مرد اور زانت ہو. اس پہ اب رجم کی سزا بھی آ گئی, اس پہ لوگ جو ہے بہت باتیں بناتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز کے اوپر جو ہے پہلے نالج ہونی چاہیے, پھر ہم لوگوں سے جو ہے وہ بحث کریں اس معاملے میں. تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے, اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے سامنے سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے, البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے, شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نصیحت ضرور کر سکتے ہیں. لوگ اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کی اصلاح ضرور کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم غلطی کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کی اصلاح نہ کریں تو اس پہ بھی ہماری پوچھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بات کرنا ہی چھوڑ دیں, اصلاح ضرور کرنی ہوگی. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. اور پھر میں یہ پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں, کتنے سارے لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں, میں پہلے بھی میں نے بتایا اور میں اس لیے بار بار بتاتی ہوں تاکہ ریمائنڈرز رہیں کہ جو اتنے سارے جو ہم کہتے ہیں نا یہودی عیسائی, اب تو اتنا مواد ہے, اتنا سارا کچھ جو ہے کمپیوٹر پہ آ گیا ہے, اتنا کچھ ہے, اب تو ان کے پاس جو عذر کی گنجائش نہیں ہے. گنجائش ہے اس لیے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان تک بات پہنچائیں, کیونکہ ان کو نالج نہیں ہے. جب تک ان تک پہنچائی نہیں جائے گی نا چیز, ان کو کیسے پتہ چلے گا. یہودیوں عیسائیوں کے پاس بھی ساری نالج تھی, انہیں یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, قرآن حق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پیغام پہنچائیے, ان کو دعوت دیجیے. عیسائیوں کے وفد آتے تھے آپ کے پاس سننے کے لیے. تو یہ جو بار بار جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, مریم علیہ السلام کا ذکر کیا, ان کے واقعات کئی دفعہ آئے ہیں. تو عیسائیوں کے وفد آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ آیتیں مختلف انداز میں نازل کرتا تھا. جیسے ان کے سوال ہوتے تھے ویسی جو اللہ تعالیٰ جو ہے آیتیں نازل کرتے تھے. تو اب یہ کہنا کہ نہیں اب مواد تو بہت موجود ہے, اب تو ان کے اوپر کوئی عذر ہی نہیں, یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے. یہ ابھی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے مسلمان ہوتے کیا ہے, بیسیکلی دین اسلام ہے کیا چیز. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ میری ایک دوست ہے, اس کو شراب کی, وہ مسلمان ہے, اس کو شراب کی بوتلیں دیتے ہیں پیرنٹس, تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان جو ہے یہ کھاتے نہیں ہیں یا ان کو پورک نہیں کھاتے. تو اتنے سارے لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں, کہ کیونکہ ظاہر جب ہم مسلمان ہو کر ہمیں اپنے قرآن کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے, اپنے قرآن کے اندر کیا چیزیں ہمیں, آپ دیکھیں لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں, اچھا یہ قرآن کے اندر ہے, اچھا یہ قرآن کے اندر ہے, جب کسی کو کوئی بات بتائیں, کیونکہ ہم قرآن سے جو ہے وہ نہیں پڑھتے نا قرآن کو اس طرح, ہم لوگ اکثریت جو ہے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتی. تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں, اچھا یہ قرآن کے اندر یہ چیز ہے. جب ہم اپنے مسلمان ہو کر ہم قرآن سے اطلاع تعلق ہیں تو ہم ان سے کیا توقع کریں گے جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی چیز. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, ہم اس کو سمجھیں اور بات کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کوشش کریں. ظاہر میں بھی اپنی بات کر رہی ہوں کہ ظاہر اتنا موقع نہیں مل پاتا, لیکن کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو کچھ نہ کچھ انسان کم از کم اللہ کا تعارف ہی کرا دے, اتنا تو کر لے کہ انسان اللہ کا تعارف تو کرا دے, یہ جو بھی چیزیں غلط ہے وہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ظاہر کہنا آسان ہوتا ہے, چیزوں کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت و تنبیہ کرتے رہو, کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے, اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار, کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. تو جب انسان کے ہمارے اندر درد ہونا چاہیے قوموں کا, نبیوں کے اندر کیا تھا, درد تو تھا اپنی قوم کا نا, مارتی تھی ان کو, تکلیفیں دیتی تھی, تب بھی اپنی قوم کو اف تک نہیں کہتے تھے. اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا. لیکن ہم آج دیکھیں, ہم تو باقی میں ہمارا حال تو بہت ہی مطلب وہ ہے, میں تو کہتی ہوں منافقوں میں آ جاتے ہیں بعض دفعہ تو ہم, کہ یہ حال ہمارا ہے کہ ہم بس خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں چلیں اور جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ. تو اب الحمدللہ ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں, 7:30 ہو گئے. انشاءاللہ اب کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اس کو کل 6 یا 6:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، قرآن کو جو ہمارے دلوں میں اتارے، عمل کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔